नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हमने सूरह अन-निसा की 2 आयात 94 और 95 पर गुफ्तगू की थी और हमने अपनी बात का इख्तिताम यहाँ पर किया था कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया था कि जो लोग मेरी राह में जहाद करते हैं और माल खर्च करते हैं और जो लोग बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी ज़रर के घरों में बैठे रहते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। और फिर ये कि जो मेरी रास्ते में जहाद करने वाले हैं, जान के ज़रिए, माल के ज़रिए, उनको मैंने घर में बैठे रहने वालों पर फजीलत बख्शी और ज़बरदस्त सवाब जो है उनके हिस्से में रखा हुआ है। आयत नंबर 96 में भी अल्लाह करीम ने यही बात दर्जात की कि दराजात मिनहुम व मग़फ़िरतुम व रहमा व कानल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, कि उसकी तरफ से दराजात हैं, बहुत दराजात, और बख्शाइश और रहमत है, मग़फ़िरा बख्शिश और रहमत। और फिर फरमाया कि अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और रहम करने वाला। तो अल्लाह करीम, मैंने आपसे अर्ज़ की थी अल्लाह करीम की रहमत के 100 जुज़ हैं। याद आया किसी मज़मून पर चलते हुए हम अल्लाह की रहमत पर जब मैंने बात की थी कि अल्लाह करीम की रहमत के 100 जुज़ हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और महज एक जुज़ है जो उसने सारी कायनातों में तकसीम कर रखा, और 99 जुज़ अपनी रहमत के संभाल कर रखे हैं बाद अज़ क़यामत, जब हशर का मैदान होगा उस वक़्त तकसीम करने के लिए। तो यहाँ अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं व रहमा, और रहमत भी है उनके लिए। तो गोया जो बंदा अल्लाह के रस्ते में माल खर्च करता है और अपनी जान खर्च करता है, यहाँ रब करीम ने वो रहमतें जो संभाल कर रखी हैं उनको अता करने का अंदिया दे दिया, बल्कि अंदिया के दे दिया, वादा कर लिया। क्योंकि रब जो बात करता है वो हक होती है। अल्लाह जब बात करता है मैं बख्श दूंगा, मैं रहम करूंगा, तो उसका मतलब है कि वो हो गया, वो वादा हो गया और ऐसा होकर रहेगा, ऐसा होकर रहेगा। तो अल्लाह करीम ने यहाँ पर 3 किस्म की बातें की कि एक तो मैं उनके दर्जात बुलंद करूंगा। दर्जा नहीं कहा कि एक दर्जा है मेरे पास ना, दराजात किस कदर बुलंद करेगा ये भी उसकी अपनी मंशा और मर्जी पर है। और फिर बख्शाइश, मग़फ़िरा, मग़फ़रत नहीं मग़फ़िरा जमा किया, उसको बख्शिशें हैं उसके लिए। यानी कि अल्लाह करीम वहाँ जो बंदा अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है, अपना माल अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है, तो रब करीम फिर बिग क्वांटिटी के साथ अल्लाह करीम उसको सब कुछ अता करता है, एक एक करके नहीं, जमा करके। अगर वो रहमत देगा तो वो भी जमा करके देगा, रहमतें देगा। अगर वो दर्जे बुलंद करेगा तो दर्जात बुलंद करेगा, और अगर वो बख्शिश करेगा तो बख्शाइश करेगा। यानी कि हर चीज को अल्लाह करीम ने कमाल करके जो है ना अता करने का वादा किया। लेकिन कौन, किसके लिए?
اس کے لیے نہیں جو بہانے ڈھونڈتا ہے، مال نہ خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، نفس اپنے کو خرچ نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایسے شخص کو نہیں۔ وہ جو ہنسی خوشی راضی راضی اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنی جان بھی اللہ کے ہاتھ سپرد کر دیتا ہے، ایسے مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، اللہ کے ہاں رحمتیں بھی ہیں، بخششیں بھی ہیں، اور درجات کی بلندی بھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو یہ وعدہ کر رہا ہے، جو ہستی تمہیں یہ بتا رہی ہے، جو تمہارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہی ہے، وہ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کون؟ جو مہربانی کرنے والا ہے اور بخشنے والا۔ تو لہذا یہ جو جہاد ہے نا، جہاد اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کوشش کرنا، اس کا بڑا ہی اجر ہے اللہ کریم کے۔ اور اللہ کریم پسند فرماتے ہیں، جو میں آپ کو چیز باور کرانا چاہتا ہوں، کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کو، نماز تو ہم ویسے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پڑھتے ہیں، لیکن اس اللہ کی نماز کو اللہ کے لیے کر دیں۔ مولا تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے اگر مسلمان ہے۔ تو زکوٰۃ جب دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو وہاں بھی نیت یہ کریں کہ رب کریم بس تیری رضا کے لیے میرا جو کچھ بھی ہے، میری صحاوت، میری عبادت، میرے اعمالات، میرے افعال، میرا کردار، جو کچھ بھی رب کریم میں کر رہا ہوں صبح دوپہر شام، وہ سارے کا سارا تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہے، تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ تو جب انسان کی نیت ایسی بن جائے گی نا کہ جو کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے لیے کرے گا، میں اس کو قیامت کے دن جیسے اس نے مجھ کو راضی کیا، میں اس کو راضی کروں گا۔ تو انسان کا جاتا کچھ نہیں، انسان کا جاتا کچھ نہیں۔ اللہ کریم یہ نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہے سارا کچھ لٹا دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تجھ کو دیا اس میں سے خرچ کر، یہ نہیں کہا سارا خرچ کر دے، یہ بندے کی ثوابدید پر ہے۔ اللہ کریم نے بندے کی ثوابدید پر چھوڑا۔ قرآن میں کہیں ایک جگہ پر بھی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کہا کہ سارا کچھ خرچ کر دو، بلکہ یہاں جب آپ نے پکارا مال کے لیے تو ابوبکر صدیق سارا کچھ لے کر آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر آ گئے۔ تو آپ پوچھتے تھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو بھی لے کے آتا اس سے یہ پوچھتے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو یہ دین یہ نہیں سکھاتا کہ ایسی صحاوت کرو کہ تم خود فقیر بن جاؤ، یہ دین نہیں سکھاتا۔ ایسی صحاوت کرو کہ تم خود فقیر بن جاؤ، نہ، صحاوت کرو لیکن پہلے اپنا خیال کرو، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو۔ یہ نہ ہو سارا کچھ لٹا کے تو گھر والے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، ایسی صحاوت نہیں۔ لیکن یہ شرط بھی اللہ کریم نے نہیں لگائی کہ کتنا، کھلا چھوڑ دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا اس میں سے خرچ کیا کر، بس بات ختم۔ اب یہ بندے کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس قدر اس اکاؤنٹ میں اپنا جو ہے مال جمع کرنا چاہتا ہے، یہاں بچا کر کتنا رکھنا چاہتا ہے، وراثت کے لیے پچھنا کتنا چھوڑنا چاہتا ہے، یا اگلی دنیا میں اپنے آپ کو بلند مقامات پر، اچھی کوٹھی، اچھی آسائش، اچھی گاڑی کے لیے وہاں پر آخرت میں کتنا ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام جو ہے رب کریم نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو اب جو جتنا خرچ کرے گا، اور یہی وہ مال ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں لٹایا جائے گا، وہاں ایک رائی کا دانہ بھی تمہارا ضائع نہیں ہوگا، جو کچھ تم دو گے وہ بھی دے دوں گا، اور اگر تم نے میرے لیے خرچ کیا تو اپنے پاس سے بھی دے دوں گا، اور اپنے پاس سے کتنا دوں گا یہ میری مرضی پر، وہ اس کے فضل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو لہٰذا اپنے ہر عمل میں للہیت جو ہے نا اس کو پیدا کریں، ہر عمل میں للہیت. کسی سے ملیں، کسی سے تعلق بنائیں تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بگاڑیں، دشمنی بنائیں کسی کے لیے تو اللہ کے لیے، کسی کو اپنا بنائیں تو اللہ کے لیے، خرچ کریں تو اللہ کے لیے. سارا کچھ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کے زندگی کے سارے معاملات بھی سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر چیز میں کشائش آ جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار زندگی تو اب میری شروع ہوئی ہے. لیکن پہلا سٹیپ تھوڑا مشکل ہوگا، بس تھوڑے لمحات زندگی کے اگر آپ مشکل میں گزار لیں تو آپ کی باقی ماندہ زندگی بھی آسانی میں بیت جائے گی. اور پھر جو اصل زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین توفنہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے. تو فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی؟ تھوڑی تھی اللہ کی زمین کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے یا جو سبب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ مکے میں رہ گئے، ایمان والے مسلمان تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہ کرتے تھے اور رہتے مکے میں تھے، مکے کو چھوڑنا نہ چاہتے تھے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے، اور یہ مکے میں ہی رہتے تھے، اپنے دین کو، مذہب کو چھپا کر دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم مسلمان. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں اس کو، کہ ان میں سے جب بدر میں جنگ ہوئی نا، غزوہ ہوا بدر کا، تو وہاں پر مشرکوں کے ساتھ مسلمان بھی آئے کافروں کی طرف سے، چونکہ انہوں نے اپنا ظاہر نہیں کر رکھا تھا، چھپا کر رکھا ہوا تھا. اور جب اس میدان میں آ کر مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے تیروں سے ان میں سے کئی لوگ جو ہیں مارے گئے، جنہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا لیکن اسلام کو چھپا کر رکھا ہوا. یہ ان لوگوں کا اللہ کریم حال بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کی روح کو قبض کیا گیا نا، تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کمزور تھے، بے بس تھے. تو اس کا جواب اللہ کریم نے یہ دیا، اچھا تم بے بس تھے، کمزور تھے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا اللہ کی زمین تھوڑی تھی؟ جیسے دوسرے لوگوں نے ہجرت کی، تم بھی یہاں سے ہجرت کر جاتے. تو یہ ہجرت جو نہ کی اور اپنے دین کو چھپائے رکھا، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اس آیت کریمہ نے یہ بات بتائی کہ بندہ اگر دار الکفر میں رہتا ہے یا دار الحرب میں رہتا ہے، جیسے مکہ دار الحرب تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہ دار الاسلام تھا. تو ایسی زمین جو دار الحرب ہو یا دار الکفر ہو، وہاں سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے. جس جگہ پر، جس مقام پر، جس ملک میں، جس شہر میں، جس نگری میں، جس دھرتی پر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور شریعت کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکتے ہوں، وہاں سے ہجرت کر جانا فرض ہے، یاد رکھیے گا. اور جو بندہ محض چند ٹگوں کی خاطر وہاں رہتا ہے اور اپنی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، ان کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کریم نے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھکانہ جہنم ہے. اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن چونکہ ایک تو اظہار نہیں کیا اور دوسرا
اپنے آپ کے فائدے کے لیے ان کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. بے شک اظہار نہیں کیا, لڑے بھی نہیں, مسلمانوں کو نقصان بھی نہیں پہنچایا, لیکن جب وہ مارے گئے تو اللہ کریم نے ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا. تو یہ سمجھ آئی بات کہ اگر کسی بھی مقام پر انسان کو اپنے دین کو, اپنے مذہب کو, اپنی شریعت کو اس پر چلنے کے لیے, اس پر پیرا عمل ہونے کے لیے مواقع میسر نہ ہو تو ویسی سرزمین سے ہجرت کر جانی چاہیے, ہجرت کر جانی چاہیے. اور یہ حکم قیامت تک کے لیے. وہ جو ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت تھی نا, وہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا تو وہ دارالحرب سے دارالاسلام بن گیا. پھر مکے سے مدینہ ہجرت جو تھی وہ ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دارالاسلام میں آئے گا نا جتنا بھی حصہ, جہاں پر اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو, دارالامن ہو یا دارالاسلام ہو, جہاں آپ زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہوں, وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. ایسی سرزمین جہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے, تو وہاں سے حکم یہ ہے کہ ہجرت کر جاؤ. ہجرت, جو ہجرت نہیں کرے گا, اور ایسے ہی عالم میں اللہ نے فرمایا جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو پھر فرشتے سوال کریں گے ان سے کہ تم نے یہ کیوں کیا, فسق و فجور کے ماحول میں رہ کر تم نے زندگی بسر کیوں گئی, کیوں اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور یہاں اللہ نے فرمایا فی ظالمی انفسہم, وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے, اپنی جانوں پر بے شک چھپ کر نمازیں ہو سکتا پڑھتے ہی ہوں, لیکن اللہ کا منشا یہ نہیں ہے. اللہ کا منشا یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مسلمان زندگی بسر کرتے ہیں آزادانہ, اسی طرح تم بھی آزادانہ زندگی بسر کرو. اگر یہاں پر نظام تمہارا نہیں چلتا تو آ جاؤ, اس جگہ پر آ جاؤ جہاں پر تمہیں سلامتی ملے. اور ہمیں جو مجبور کیا ہے, ہمیں جو باندھ رکھا ہے نا اس چیز نے, یہ ساری چیزیں جو اللہ کریم بیان کر رہے ہیں اور جس نے ہمیں پھنسا رکھا. کئی یقین کریں, کئی لوگوں کے سوالات میں سنتا ہوں, مفتیان کرام کے پاس سوالات آتے ہیں کہ میں فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں, مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. جی تو کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے ایسی جگہ پر کام کرنے کی جہاں پر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے, ہم پھنسے کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو عقیدہ رب کریم بتانا چاہتا تھا نا کہ مالک السماوات والارض کون ہے, للہ ما فی السماوات والارض, خالق السماوات والارض واللہ خیر الرازقین. یہ ساری باتیں رب کریم آپ کو بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے, مالک بھی میں ہوں, خالق بھی میں ہوں, سارا کچھ ہے بھی میرا اور دینے والا بھی میں ہوں. یہ عقیدہ جب سے ہمارا کمزور ہو گیا ہم پھنس گئے. ہم یہاں سے ہم جاتے ہیں, اچھے بڑے ملک میں رہتے ہیں, اچھے بڑے ملک میں رہتے ہیں, جاتے ہیں 2 نمبر ویزا لگواتے ہیں, مجھے ملک میں مجھے پولیس مارتی ہے, مجھے سیاسی جس کو کہتے ہیں پناہ, ازائلم کو کہتے, سیاسی پناہ لیتے ہیں, جھوٹ بول کر کہ میرے ملک میں مجھ کو تنگ کیا جاتا ہے, مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے, اور جا کر یورپ میں, امریکہ میں, جرمنی میں جا کر پناہ لیتے ہیں, اور وہاں پر جا کر پھر رزق کا بندوبست کرتے ہیں. جی تو ایسے رزق کو کیا کہا جائے گا جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. اچھے بھلے دارالاسلام میں سے نکل کر دارالحرب میں یا دارالکفر میں چلا گیا, کس کے لیے؟ رزق کے لیے. اور رزق کا وعدہ رب کریم نے کر رکھا ہے, اس نے کہا گھبراؤ نہ, اور یاد رکھو واللہ خیر الرازقین, رزق عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے. بھئی دنیا کا رزاق بھی تو ہے نا, آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ آپ کا رزاق ہے, کسی کے پاس جاب کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا رزاق ہے. اللہ نے فرمایا جتنے بھی رزق دینے والے ہیں نا, یاد رکھے بندے, ان سب میں سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ اللہ ہے, اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لہٰذا محض دنیا کی خاطر دین کو ترک کر دینا یا دین کو پسے پشت ڈال دینا, یہ سراسر اپنے ساتھ ظلم ہے, یہ سراسر اپنے ساتھ ظلم ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو پریارٹی دیں, آخرت کو پریارٹی دیں, دنیا کو پیچھے رکھیں, آخرت کو سامنے رکھیں. دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے, چند لمحوں کی بات ہے, آج ہے کل نہیں ہوگی, لیکن وہ زندگی وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
لہذا گھاٹے کا سودا نہ کریں، آج بھی پلٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال میں للہیت پیدا کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، تھوڑا دے تھوڑے پہ گزارا کریں، زیادہ دے زیادہ پہ گزارا کریں، تھوڑا ہے تو اسی کی طرف سے ہے، زیادہ ہے تو اسی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ کم کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں کم کر لیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے میں بڑھا بھی دیتا ہوں۔ کم کرنا بھی اسی کا اپنا اختیار ہے اور بڑھانا بھی اسی کا اختیار ہے، بس انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حال میں توکل کرنا چاہیے، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔